अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। अब से कोई 8-9 घंटे पहले वॉशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बोर्ड ने, जिसमें उसके तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पाकिस्तान का $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जिसे एसपीए कहते हैं, जिसको इंक किया था आईएमएफ की टीम ने और पाकिस्तान ने, इसहाक डार साहब ने 29 जून को उसका फॉर्मल अप्रूवल दे दिया। ये फॉर्मल अप्रूवल होना ही था, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा, इसलिए कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उससे पहले भी आईएमएफ के बोर्ड की एक मीटिंग हुई, उससे 3 या 4 दिन पहले, और उसके अंदर इनफॉर्मली तौर पे इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को अप्रूव किया गया था। उसका हाल भी मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था, पिछले वीलॉग में भी मैंने इसकी कैफियत बताई थी। मैंने हिंट भी किया था कि आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, इसकी खास सियासी अहमियत है, इसकी फाइनेंशियल अहमियत तो है ही, इसकी इकोनॉमिक अहमियत तो है ही कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया गया है। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसमें उसकी मदद की गई है, लेकिन इसकी बहुत सी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, और इसकी खास इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और वो सब कोई पॉजिटिव नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दूसरा जो टॉपिक मेरे सामने है वो आज अब से चंद घंटों में गिलगित बल्तिस्तान जीबी के अंदर चीफ मिनिस्टर का चुनाव होगा, वो प्रोसेस होगा। इसकी अदालत ने इसकी तारीख रखी थी 13 जुलाई, और याद रहे कि यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उनको समरली अदालत ने डिसमिस कर दिया, जैसे मैं, बावजूद इसके कि उनकी डिग्री का इल्ज़ाम सही होगा, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया उसमें से शदीद साजिश की बू आती है, और उसके बाद जिस तरह से अदालत ने पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर किया उससे भी शदीद साजिश की बू आती है। जो आज हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ी साजिश है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, दोनों का ताल्लुक आज की दिन की डेवलपमेंट्स के साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं दोनों डेवलपमेंट्स की तरफ चलूं, मैं आपको ये बताऊं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं वैसे रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने अंग्रेजी के बड़े अखबार डॉन की एक स्टोरी देखी, जिसका उन्वान ये था कि इमरान लेफ्ट इंटेरोगेशन मिडवे फॉर बीइंग टायर्ड, यानी इमरान खान अपनी इंटेरोगेशन को दरमियान में छोड़ के चले गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। अब इमरान खान के बारे में स्टोरीज पॉजिटिव तो लगती ही नहीं है, जैसा कि आपको पता है, हुक्म मिला है कि नहीं लगेगी, और ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है जो ये कहती है कि किस तरह से पुलिस ने जब इमरान खान को इंटेरोगेट किया May 9 के हवाले से, तो इमरान खान बहुत थके हुए थे, चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये स्टोरी में इसके कुछ टुकड़े, क्योंकि ये एक लीक्ड किस्म की स्टोरी है, ये एक मेजर डेवलपमेंट नहीं है, एज सच डेवलपमेंट तो आईएमएफ की है, डेवलपमेंट तो जीबी के इलेक्शन की है। इस स्टोरी के चंद इक्तसाबात और टुकड़े जो हैं, मैं स्क्रीन पे आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगा, मैं वो टुकड़े आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, और शायद आपको भी वही फीलिंग हो जो मुझे फीलिंग हुई। ये जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर बड़ी नदामत हुई, बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि ये मुल्क, जो मेरा मुल्क है पाकिस्तान, ये किसी भी शरीफ, डिसेंट, वेल मीनिंग, गॉड फेयरिंग जो इंसान है, जो शरीफ नफ्स इंसान है, जो इस मुल्क में अच्छा काम करना चाहता है, ये मुल्क उसके लिए नहीं है। और हर शरीफ आदमी को, हर डिसेंट आदमी को, हर गॉड फेयरिंग इंसान को, हर सच्चे मुसलमान को जो वाकई इस्लाम के तहत अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, उसे इस मुल्क को छोड़ के हिजरत कर जानी चाहिए जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया। मुझे ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मुझे पुलिस की गंदगी का, उनकी क्रिमिनलिटी का, उनकी मुनाफकत का, उनके घटियापन का, और उनके पीछे खड़े जो ये सवालात उनसे करवा रहे हैं इमरान खान से, उनकी कमीनगी का, उनकी मुनाफकत का, उनकी नफरत का, और उनके बिलो ह्यूमैनिटी होने का जो मुझे एहसास हुआ कि कितने घटिया ये लोग हैं, कितने कमीने ये लोग हैं, कितने बुरे ये लोग हैं, और इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा जिसकी बाग इस किस्म के कैरेक्टर्स के हाथ में। बट फर्स्ट मैं आईएमएफ का थोड़ा सा देखूं। पिछले प्रोग्राम में भी जो वीलॉग था, मैंने आपको बताया कि आईएमएफ का ये प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसका इनफॉर्मल अप्रूवल पहले ही दिया जा चुका है, और पाकिस्तान को 111% उसके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उसका कोई इस वक्त उसको अप्रूव किया गया है, जो $3 बिलियन बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन $2.2 बिलियन की थी, और जो पिछला प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। ये एक नया खास किस्म का प्रोग्राम है जिसकी मुद्दत जो है वो सिर्फ 9 माह की है, और इस प्रोग्राम का पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। इसका जो पहला कैशे या ट्रांजैक्शन है $1.2 बिलियन की, वो अगले चंद दिनों में, जुलाई के दिनों में रिलीज हो जाएगी, और मजीद गालिबन इसकी कम से कम 2 कैशेस होंगे, 2 या 3 इसकी ट्रांजैक्शन होंगी अगले 9 महीने के अंदर। इस प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, जैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुछ इसके फैक्ट्स तो आपके नॉलेज में हैं कि
اس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان کولیٹرل لے کر آئے، اور پاکستان 3 ممالک سے کولیٹرل لے کر آیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں $2 بلین سعودی عرب نے، $1 بلین جو ہے متحدہ عرب امارات UAE نے رکھے ہیں، اور جون کی 16-17 تاریخ کو $1 بلین اضافی جو ہیں وہ چین نے رکھے تھے۔ 2 اور 1، 3 ایک چین کے ہو گئے 4، لیکن فگر جو ہے جو کولیٹرلز کا ہے وہ $5 بلین کا ہے، اور مجھے گمان یہ ہے کہ غالباً چین نے $1 بلین اور بھی اس کے لیے رکھا ہو۔ آپ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں کی ٹیمز کے ساتھ ملاقات کی، فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو جا کے بریف کیا، ان کا اپروول سیکھ کیا۔ اس میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب شامل تھے، ایسا پیریس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں حماد اظہر نے بھی ورچولی پارٹیسپیٹ کیا، اور نیتھن پورٹر جو آئی ایم ایف کے مشن کو ہیڈ کرتے ہیں واشنگٹن میں، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اسے تحریک انصاف کے حلقوں نے بڑا پازیٹیولی دیکھا۔ ظاہر اس کی بڑی سگنیفیکنس تھی، بیکاز یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس چیز کو بڑی اہمیت دی کہ پاکستان کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کا کنسنسس ہونا چاہیے اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں، جسے یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کیس ان کی حکومت بنتی ہے الیکشن کے نتیجے میں تو یہ جو پروگرام ہے یہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی تمام جو نالج ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اس کا اپروول جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جب فیٹف کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ میں عمران خان کی حکومت نے وہاں پر لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ قانون سازی کرنی چاہیے تھی، تو یہ جتنی جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم میں ہیں، PMLN اور PPP مولانا کی جماعت، انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کے اندر جہاں پاکستان کا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنا بہت ضروری تھا پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، تو انہوں نے اس میں کوآپریٹ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ہیگ کی، اس نے جب پاکستان کو کہا کہ ہندوستانی نیول کمانڈر کلبھاشن جادو جو ہے اس کے لیے جب لیجسلیشن کرنے کے لیے کہا، قانون سازی کرنی پڑی، تو اس وقت بھی ان جماعتوں نے حکومت کا اس میں ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن یہاں تحریک انصاف نے اس آئی ایم ایف کے پیکج میں ان کا ساتھ دیا۔ یہاں تک تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے، لیکن اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا انالیسس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے اس کا اور May 9 کا جو واقعہ کیا گیا، جو پورا اسکرپٹ امپلیمنٹ کیا گیا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بیکاز آئی ایم ایف کا یہ پیکج کی جہاں فائنینشیل سینس ہے، اور بینکرز آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ تو پیورلی ایک فائنینشیل ڈیل ہے، میرے حساب سے یہ فائنینشیل ڈیل نہیں ہے، اس ڈیل کا ایک پولیٹیکل سینکشن بڑی طاقتوں نے دیا ہے کہ ان کے سینکشن کے بغیر یہ ڈیل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جتنے اکانومسٹ ہیں، بینکر ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن میرا انالیسس ڈے بائی ڈے کا، ساری پالیٹکس کا میرا انالیسس یہ مجھے سمجھاتا ہے، اور میں آپ کے تک یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پولیٹیکل سینکشن دیا گیا ہے۔ May 9 کے واقعے کے ذریعے پاکستان کے انتظامی سول ملٹری ڈھانچے نے اور PDM کی حکومت نے ان گریٹ پاورز کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی اپوزیشن جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی، اس کو ہم نے تقریباً کچل دیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی کا اور آپ کی مرضی کا، جس طرح کا الیکشن کا رزلٹ آپ چاہتے ہیں، وہ ہم مینج کر کے نکال سکتے ہیں۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کے ویلاگ دیکھے ہیں، اخباروں میں کے کامنٹ دیکھے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں، خاص کر کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے عمران خان کو جا کے بریفنگ کی۔ آئی ایم ایف کی جو پاکستان کی ٹیم ہے اور جو نیتھن پورٹر کی یہاں ٹیم ہے، یہ بالکل میننگ لیس ٹیمز ہیں، یہ آپٹکس ہیں، یہ دکھانے کی چیز ہے۔ یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، بڑی طاقتوں نے اس لیے نہیں بنائے کہ یہ صرف حکومتوں کی جو ڈیولپنگ کنٹری، غریب ممالک ہیں، ان کو صرف اکنامک اسٹیبلائزیشن میں مدد کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ان بڑی طاقتوں کے اسٹریٹجک اور لارجر گولز ہیں، ان کو بھی سرو کرنا ہے۔ اس ساری چیز کو عموماً ایک بڑے سٹل طریقے سے، خفیف طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکیں، لیکن جو انٹیلیجنٹ انالیسس ہے اس میں یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ بڑے لارجر میکرو پولیٹیکل گولز یہاں پہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مارچ سے، جب میں نے یہ ویلاگ کرنے شروع کیے مارچ 2022 سے، تو میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ دی ورلڈ آف پالیٹکس از مچ بگر دین دی ورلڈ آف لا۔ عدالتیں ایک جز، ایک کل، ایک اینٹی ہیں۔ بڑی چیز اسٹریٹجک پالیٹکس ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہر قدم کے اوپر جہاں ایک ریاستی ڈھانچے کے انٹرسٹ کا کلاش ہوا پاکستان کے عدالتی نظام سے، پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس نے سرنڈر کر دیا۔ یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں ہے، یہ پوری ہسٹری کی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ گو اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ پھر امریکہ یا برطانیہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے جو میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ یہاں ایک نسبتاً آپ کو عدالتی پروسیس کی ایک ریسپیکٹ جو ہے وہ کیوں نظر آتی ہے، وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے۔ بٹ ان کیس جس طرح سے
عدالت جو ہے وہ ایک بڑی ریلیٹو پوزیشن پہ آپریٹ کرتی ہے. اسی طرح IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سو کالڈ اکنامک جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی اٹ گیوز وے ٹو دا لارجر پولیٹیکل انٹرسٹ آف دا پاورز جو ان انسٹیٹیوشنس کو بنانے والے ہیں اور ان انسٹیٹیوشنس کے پیچھے کھڑے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ May 9 کا ایونٹ کر کے پاکستان کے اندر وہ سازگار پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے ہموار کی گئی ہے. PTI جو اپوزیشن پارٹی اور عمران خان کی پارٹی کو اپیرنٹلی پسپائی پہ ڈال دیا گیا ہے, توڑ پھوڑ دیا گیا ہے, ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا ہے, تتر بتر کر دیا گیا ہے, اور ایک پورا ماحول بنا لیا گیا ہے جس میں ایک مینج رگڈ الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا سکیں گے. ایسے رگڈ الیکشن جن کے اوپر انگلیاں ضرور اٹھائی جائیں گی آبزرورز کی طرف سے, یورپین یونین کی طرف سے. آبزرور کا تو بھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کے تو ریزلٹ جو ہیں بڑے کنٹروورشل ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن بائی اینڈ لارج ایک ٹرانزیشن آف پاور ہوگی اور ایک نیا پولیٹیکل پاور اسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی ایز اے ریزلٹ آف مینجڈ الیکشن. اور ان الیکشنز کو بائی اینڈ لارج دنیا کے 3-4 میجر ویسٹرن پاور سینٹرز ہیں ان سے ان کو آشیرواد ملی جائے گی, ان کو ویلکم کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تمام لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنا ایک مستقبل ہو, اس کی ایک اٹانومی ہو, یہ ملک سوورن ہو, اس ملک کے لوگ اور یہاں کے ادارے مستقبل میں بھی اپنے بارے میں خود فیصلے کریں, انہیں بڑے غور سے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن ہو, جیسے کہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو, یا الیکشن کمیشن جب بھی کروائے, یعنی شہباز شریف صاحب کے مائنڈ میں کلیئرلی ایک کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہونے کب ہے. لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں, اکتوبر میں ہوں یا نومبر میں ہوں یا کسی اور وقت میں جب ان کو لگے ہوں, وہ الیکشن ٹھیک ٹھاک, یعنی کم از کم ایک فیئرلی ریزنیبل طریقے سے ان کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ تھے, اور یہ الیکشن کے نتائج پاکستان کے عوام کی جو تھنکنگ اور ول ہے, ان کی جو خواہش ہے, ان کی جو سینس آف ڈائریکشن ہے, ان کا جو ایک پولیٹیکل ججمنٹ ہے, یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہی مطلب ہے ڈیموکریسی میں اور بادشاہت میں, تو یہی فرق ہوتا ہے. بادشاہ اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے, اس کا شاہی خاندان فیصلہ کرتا ہے, اور جمہوریت کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ اور عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اب ایسے الیکشن پاکستان میں ہوتے نظر نہیں آ رہے اور نہیں ہوں گے جب تک کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر, سول سوسائٹی کے اندر, پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے اندر, پاکستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, پاکستان کے لکھنے لکھانے والے جو لوگ ہیں, پاکستان کے جو ادارے ہیں, ان کے اندر ایک کوگنیزنس ہوگی, ایک اویئرنیس ہوگی کہ ان کے سامنے کس قسم کا چیلنج ہے. جب تک بار ایسوسیشنز کے لوگ یا میڈیا کے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ سارا جھگڑا جو ہے یہ عمران خان اور اس کے مخالفین کے درمیان ہے, ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف آصف علی زرداری ہے, نواز شریف ہے, اور یہ شریف خاندان, زرداری خاندان اور عمران خان کی یہ لڑائی ہو رہی ہے, اور ہمیں اس میں کیا پڑا کہ ہم بہت زیادہ اس پہ محنت کریں, تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں. بیکاز یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان اس پوری سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اور شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہوں. وہ کئی دفعہ مجھے جو چیز بری لگتی ہے کہ وہ فرسٹ پرسن میں انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے. ان کو وی کہنا چاہیے, ان کو تحریک انصاف کی بات کرنا چاہیے. جب انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہیں تو ان کو صرف اپنی گرفتاری کے خدشات کی بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے 230 ملین کے لوگوں کے مستقبل کا یہ سوال ہے, ان کے فیوچر کا کوشچن ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس سیٹ آف سکلز ہوں, ان کے پاس سیلف ریسپیکٹ ہو, یہ ان کے اکنامک فیوچر کا سوال ہے, یہاں پر یہ پیس کا سوال ہے, یہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں وہ کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا تعلق پاکستان کے لوگوں کے مستقبل اور فیوچر سے ہے. اس کا تعلق جو ہے جن کو ایک سول ملٹری ڈھانچے نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے, چند کرپٹ خاندانوں نے, 2-4 کرپٹ خاندان ہیں, انہوں نے جکڑا ہوا. جب تک یہ احساس لوگوں کے اندر ڈیپ نہیں ہو سکے گا, بار ایسوسیشنز میں, فیکلٹی میں, میڈیا میں, جو رپورٹرز ہیں ان کے اندر, جو لکھنے والے ہیں, جو ادیب ہیں, جو شاعر ہیں, جب تک وہ اس چیز کو گریسپ نہیں کریں گے, ہاؤس وائفز اس کو گریسپ نہیں کریں گی کہ یہ عمران خان کی اور شریف خاندان کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے, تب تک پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس میں 2-3 چیزیں میں دیکھتا ہوں, یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ دینا چاہتا ہوں. میں یہ سنتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ 15 لوگ جو ہیں ہمارے جو ہیں ان کو گولیاں لگی, ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ شہید ہوئے, اور مزید 9 یا 10 لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے. کہ پتہ نہیں 3-4-5-6 دفعہ میں نے عمران خان صاحب کو کہتے سنا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ تحریک انصاف کی جو کوئی بھی ایک ریسرچ ٹیم بچی ہے, اسے چاہیے کہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں جس کے پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیبلز بنائیں اور ٹویٹر کے اوپر اس کو شیئر کریں. ایسے ٹیبلز جن میں کالم زیادہ نہیں ہونے چاہیے, 3 سے زیادہ کالم نہ ہوں, بیکاز زیادہ تر لوگ جب ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز پہ پڑھتے ہیں
3 سے زیادہ کالم کھل نہیں سکے گا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس میں. روز جو ہیں جو ورٹیکلی نیچے آتی ہیں یعنی ہاریزونٹل کالمز تو 3 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن ورٹیکل روز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں کتنے لوگ ٹوٹلی اریسٹ ہوئے, وہ شروع میں کتنے اریسٹ ہوئے اور اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹینڈ ہیں, اریسٹڈ ہیں. پنجاب میں کتنے ہیں, خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں, سندھ کے اندر کتنے ہیں, اس میں آدمی کتنے ہیں, اس میں عورتیں کتنی ہیں, ان کی عمروں کی کیا پروفائل ہے, جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ فگرز آنے چاہیے نا, کتنے لوگوں کو گولی لگی, ان کے نام کیا ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں, ان کو گولی کہاں لگی ہے, سر میں گولی لگی ہے, گردن کے اوپر گولی لگی ہے, ٹانگ میں گولی لگی ہے. جو لوگ مسنگ ہیں ان کے نام کیا ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں, وہ کہاں رہنے والے ہیں. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر جو نیچر آف کیسز ہیں, جیسے آپ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خدیجہ اور شاہ یا جو طیبہ راجہ وغیرہ ہیں, سنم جاوید ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, ان کے اوپر تو کیسز کی نیچر ہی کلیئر نہیں ہو رہی کہ انہوں نے بم پھاڑا ہے, انہوں نے ایٹم بم پھاڑا ہے, انہوں نے گولی چلائی ہے, یا وہ محض ان پریمیسز میں موجود ہے بیکاز آف جیو فینسنگ جس کی وجہ سے کیسز بن گئے. تو نیچر آف کیسز کیا ہے, لوگوں کا ایک کالم میں نام ہونا چاہیے, آگے ایف آئی آر نمبر ہونا چاہیے, بتانا چاہیے کہ چارج ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیٹیلز جو ہیں دنیا کے سامنے انگلش کے اندر, ہر ٹیبل جو ہے اردو میں بھی ہونا چاہیے, انگلش میں بھی ہونا چاہیے. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں, جب تک اس قسم کا کام نہیں کیا جائے گا بہت سی چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں گی. ناؤ آئی موو ٹو دی نیکسٹ ٹاپک, جو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر عدالت نے جہاں بہت ہی ایک جھٹکا طریقے سے, بڑے ایک سازشی طریقے سے وہاں کے چیف منسٹر الیکٹڈ خالد خورشید صاحب کو ہٹایا گیا اس مہینے کے شروع میں, وہاں آج عدالت نے وہ الیکشن کرنے کا حکم دیا ہوا ہے جو انفیکٹ اگلے ہی دن ان کے ہٹانے کے بعد ہو جانے چاہیے تھے. اور عدالت کے پیچھے جو طاقتیں کھڑی تھیں ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت چیف منسٹر کے الیکشن ہو جائیں گے تو اعظم راجہ یا راجہ اعظم, جن کو تحریک انصاف نے ایز نیکسٹ کینڈیڈیٹ وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا ود دی بلیسنگ اینڈ دی اپروول آف دی خالد خورشید, وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں چیف منسٹر. کیوں؟ اس لیے کہ 32 لوگوں کے اس ایوان میں تحریک انصاف کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبران 19 ہیں, اور 3 مجلس وحدت المسلمین کے 3 وہاں پر الیکٹڈ لوگ ہیں. مجلس وحدت المسلمین یہاں پر ایک اسٹرانگ پارٹی ہے, تو 3 اور 19 مل کے وہاں پہ 22 بن جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ نمبرز دیکھ سکیں تو پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ صرف پی 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 کے 4 ہیں, پی ایم ایل این کے 3 ہیں, جے یو ایف کا 1 ہے, اور اسلام تحریک پارٹی کا 1 ہے. یوں پی پی پی, پی ایم ایل این, جے یو ایف اور اسلام تحریک پارٹی کے ملا کے ٹوٹل 9 ممبران وہاں پہ بنتے ہیں, اور پاسبلٹی کوئی ہے ہی نہیں ان کے جیتنے کی. لیکن اب یہ جو ٹائم بائی کیا گیا, جب میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا آپ سے چند دن پہلے, تو میں نے کہا تھا کہ عدالت کو جو استعمال کیا گیا پہلے چیف منسٹر الیکٹڈ کو ہٹانے کے لیے ان اے سینسٹیو ایریا, اس کے بعد الیکشن کو روکنے کے لیے عدالت کو استعمال کیا گیا. اور ایک بار پھر بہت ہی افسوس سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں کا کتنا نیگیٹو, منفی, اور کتنا کیا ہے اس کو کوئی الفاظ مجھے بتا دیں. اردو زبان بڑی کمزور سی زبان ہے, اس میں انگریزی کی طرح کو بہت زیادہ الفاظ تو پائے نہیں جاتے, دل بہت جلدی گالیوں کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن عدالت کا پاکستان کے لوگوں کی جو کیفیت ہے, ان کے جو حقوق ہیں, اس میں پاکستان میں عدالتوں کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, اور عدالتی نظام کا جو فیلئر ہے ہیومن رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو, جس کی وجہ سے عدالتیں ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ عدالت ہوتی ہے انسان کے فنڈامنٹل اور بیسک ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. مذاہب بھی جو آئے ہیں, اگر آپ اس کی کمپیریٹیو ریلیجس تھیوری پڑھیں تو مذہب کی ایگزسٹنس کی جو سب سے بڑی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مذاہب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انسان کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے, اور مذہب آیا ہے کمزور کو طاقتور سے پروٹیکشن دینے کے لیے. بیکاز طاقتور کے ہاتھ میں تو طاقت ہے, اس کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے, اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہے, اس کے ہاتھ میں تو بندوق ہے, وہ تو اپنا تحفظ خود کر لیتا ہے. طاقتور کے جبر سے, اس کی ٹرنی سے بچانے کے لیے, اسی لیے قرآن کریم کے اندر کمزور کا, مسکین کا, عورت کا اور بچے کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا ہے یہ ہیومن رائٹس کی ہائیسٹ فارم ہے 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کا تو پاسپورٹ کیری کر کے بھی انسان کو شرم آتی. یہ وہ ملک ہے جو انسانی حقوق کے بنیادی تصور کے خلاف بنایا گیا ہے. تو جو گلگت بلتستان میں عدالت نے کیا وہ انسانیت کی توہین تھی, سیاست کی توہین تھی, ڈیموکریسی کی توہین تھی. الیکشن ہو رہا تھا, اس کو روک دیا ڈرامہ کر کے. اس کے بعد تحریک انصاف کے 2 دھڑے جو ہیں وہاں پیدا کر لیے. ایک دھڑے کو ہیڈ کر رہے تھے جاوید علی منور صاحب, دوسرے کو تھے گلبرگ خان, گلبرگ خان میرا جی نہیں ہے آخر میں, گلبرگ خان. اب گلبرگ خان فیلڈ میں ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے 2 فارورڈ بلاک جو ہیں بنائے گئے ہیں, گلبرگ خان درمیان میں ہے. پہلے جو پی پی پی, پی ایم ایل این, جے یو ایف کے لوگوں کو یہ امید تھی کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک انہیں سپورٹ کریں گے, اور پی 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 کے
جو ایک صاحب تھے امجد حسین ایڈوکیٹ، ان کو بڑی امید تھی کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا. انہوں نے پٹیشن بھی ڈالی ہوئی تھی خالد خورشید کے خلاف. لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، اس لیے تحریک انصاف کا جو فارورڈ بلاک ہے، جیسے گلبرگ خان جو ہیں اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اس کو یہ سب لوگ سپورٹ کریں. اس پہ خاصی وہاں پہ کھٹ پھٹ ہے، اور اپیرنٹلی پی نہیں سپورٹ کرنا چاہتی، پی ایم ایل این بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ اس میں وہاں ایک پھوٹ سی پڑی ہوئی ہے. لیکن اچھا، پہلے یہ بھی تھوڑا سا کلیئرفائی کر دوں کہ جو شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گلبرگ خان کو یہ تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک ہی کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہے. اتنا ایتھیکل قسم کا، یہ اسٹریٹجک قسم کا خیال شہباز شریف صاحب کو اتنا اچھا خیال کبھی بھی نہیں آیا ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیکنڈ ویو آئی ہوگی اس کرٹیسزم کے نتیجے میں، جہاں ان کو ایک احساس جرم ہوا ہوگا، یہ خیال آیا ہوگا کہ اتنے سینسٹیو ایریا میں جس کو ہندوستان کلیم کرتا ہے، اور جو لاسٹ سمٹ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر بھی نریندر مودی نے چین کے صدر کو، شی جن پنگ کو لیکچر دیا ہے ود ریفرنس ٹو گلگت بلتستان. تو اس علاقے کے اندر ہم اپنے آپ کو گولی خود مار رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب کہا ہوگا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسی کو سپورٹ کر دیں. اس قسم کا خیال جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دماغ سے نہیں آیا ہوگا، یہ فوج سے ہی آیا ہوگا. ٹھیک، تو یہ بیسکلی اس وقت کی سچویشن ہے جس کا آج کے دن میں فیصلہ ہونا ہے. اب میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں اور وہ گھٹیا سٹوری آپ کو دکھاتا ہوں جس کے نتیجے میں میری وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے لے کر بھی آیا ہوں. یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اسکرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، یہ اسٹوری کا عنوان ہے عمران لیفٹ انٹروگیشن مڈ وے فار بینگ ٹو ٹائرڈ، اور یہ اسٹوری فائل کی ہے منور عظیم صاحب نے. پہلے تو مجھے یہ شک ہے کہ یہ اسٹوری منور عظیم صاحب کی کوئی ذاتی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو اسٹوری دی گئی ہے، اس کے ٹون اینڈ ٹینر سے لگتا ہے، اور اس کا مقصد ہے یہ شو کرنا کہ عمران خان کتنا بے بس ہے اور اس کی کتنی تذلیل کی جا رہی ہے پولیس کے ہاتھوں میں، وہ کتنا کمزور ہے، وہ کتنا گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اور اس کے حواس جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں. اس کا یہ مقصد اسٹوری کا نظر آتا ہے. کبھی آپ نے اس قسم کی اسٹوری جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے نہیں دیکھی ہوگی، کبھی آپ نے اس قسم کی اسٹوری مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے نہیں دیکھی ہوگی، کبھی ایسی اسٹوری شہباز شریف کے حوالے سے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. جس قسم کی اسٹوری یہاں پر لگائی گئی، یہ لگائی گئی اسٹوری ہے، یہ وہ نہیں ہے جو منور عظیم صاحب، مجھے کم از کم میرا انالیسس کی کہتا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ منور عظیم صاحب کی اپنی کوئی ذاتی کاوش سے زیادہ یہ ان کو دی گئی قسم کی اسٹوری ہے. یہاں پہ جو میں نے یلو میں پارٹ ہائی لائٹ کیے یہ دیکھیں. دی کیسز اگینسٹ مسٹر خان ور رجسٹرڈ ایٹ کھنہ، باراکھو، ترنول، مرگلا، کراچی کمپنی سیکریٹریٹ، رمنا، شہزاد ٹاؤن اینڈ کوسار پولیس اسٹیشنز انڈر ملٹیپل چارجز انکلوڈنگ ٹیررزم. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کیسز کتنے زیادہ ہیں، اس سے ہی انسان کو سر جو ہے ندامت سے اور شرم سے نیچے چلا جاتا. اب یہ پیراگراف دیکھیں. مسٹر خان واز کوسچن why did he ask his supporters to rally even though there was a ban on processions under section 144? Is this correct that all processions and rallies were taken out on your call? The investigator asked. Correct paragraph dekhein. The police told Mr. Khan that ignorance of law was no excuse. Yani main kya kahun? It also questioned why his statements were against state institutions and important personalities. Kaun se state institutions, kaun si important personalities? I mean, you fully understand ke sawal kahan se aa rahe hain. Is this part of a specific strategy that you spread hatred among your followers against the national institutions? The officials quoted the questions posed to the PTI chief. یعنی جو اصل میں جرم کرنے والے ہیں وہ ایک معصوم آدمی سے، جو مجرم ذہن جن کا ہے، جنہوں نے اس ملک کے خلاف ناقابل یقین قسم کے جرائم کیے ہیں، وہ ایک معصوم آدمی سے جو بیچارہ ان کا وکٹم ہے اس کو ایک مجرم بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. اس سے مجھے کم از کم یہ سمجھ آتی. عمران خان واز آسکڈ وائی ڈڈ ہی چوز ٹو ریزورٹ ٹو پروٹیسٹ instead of following the law of the land over political issues. My foot, law of the land. کوئی ہے law of the land اس ملک میں؟ کوئی law of the land ہی نہیں. Did you always point fingers at national institutions, criticize the heads of these institutions, affecting their reputation and morale? The police question. یہ پولیس کے ذہن سے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ کسی پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے ذہن سے سوال پیدا ہو رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں. Did you not know that Pakistanis love their defense institutions and martyrs? And with your constant anti-military narrative, on May 9th, many of the protesters damaged martyrs' monuments, attacked military installations, set them on fire, thereby damaged the country's ideological base. بہرحال یہ سٹوری میں شیئر بھی کر دیتا ہوں ڈسکرپشن کے اندر. جب میں نے یہ پڑھا تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا پاکستانی ہونے پہ. مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں، پاکستان میں، کوئی ذی شعور شخص، کوئی شخص جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہو، بھلا کرنا چاہتا ہو، پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہو، عزت دار شخص ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، منافق نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، گھر سے عزت سے آیا ہو، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہو، پازیٹیو آئیڈیاز لیتا ہو، یہ اس ملک اس کے رہنے کے لیے نہیں. یہ ملک ہے، بنایا گیا ہے. مجھے فیلنگ ہوتی ہے، مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، یہ اسٹوری پڑھنے کے بعد، یہ جو پولیس والی اسٹوری لگائی گئی ہے یہاں ڈان میں، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملک
چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، منافقوں کے لیے، لوٹ مار کے لیے، بدماشی کے لیے، ظلم کے لیے ملک جو ہے کریٹ کیا گیا ہے. اور کوئی ہوپ جو ہے اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد مجھے جو یہ پولیس والوں کی ہے، مجھے کوئی امید زیادہ نظر نہیں آتی. کم از کم یہ میری اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اینڈ آئی لیو یو دس. اس کو ضرور پڑھیں اسٹوری کو، پھر اپنی فیلنگس مجھ سے شیئر کریں. اس کا میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. تھینک یو.